फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं फैज़ नेटवर्क पर खुसूसी नशरियात, शहरी नशरियात, जो कि मैं आपके साथ रहूँगा आज से इंशाअल्लाह चांद रात तक, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और हमारे यहाँ उलमा इकराम, सना ख़ान रसूल और बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक हुआ करेंगे। इन तमाम रातों में, ताक रातों में सरकार की ज़िक्र की महफ़िलें सजेंगी और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। नाज़रीन किराम, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर नफ्सा नफसी का इस कदर आलम बढ़ चुका है कि हम किसी को एक नज़र देख नहीं पाते, चाहे वो अपना हो या गैर हो। अच्छा, गैरों को तो मौका बाद में मिलता है, लेकिन पहले अपने ही आपसे नज़रें मिलाने के, या नज़रें मिलाने से कह लें, या कह लें कि अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ आ जाती है या अच्छा पहनने ओढ़ने लग जाते हैं आप, तो उनको बुरा लग जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? जबकि हमें खुश होना चाहिए कि हमारा भाई या हमारा रिश्तेदार कोई भी हो, अगर कोई अच्छा काम करता है या अच्छा दिखता है तो इससे हमारी इज़्ज़त है। लेकिन आजकल इस बात को कोई नहीं सोचता। और आज बड़े खूबसूरत टॉपिक होंगे हमारे साथ नाज़रीन किराम। रमज़ान के हवाले से भी बात होगी और सादात के हवाले से बात होगी, और हम नमाज के अंदर खड़े होते हैं लेकिन नमाज में नहीं होते, और रोज़ा रख के हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपने मरहूमीन को क्या हम रमज़ान के महीने में जो हम कुरान पढ़ते हैं, जो इबादत करते हैं, क्या हम उनको इसाले सवाब कर सकते हैं? आज के ये सवालात हम जानेंगे अपने मेहमान उलमा इकराम से। आज हमारे साथ रोज़ की तरह मुस्तकिल जो हमारे साथ चांद रात तक जिनको आप मुलाहिज़ा करेंगे, बड़ी खूबसूरत लबो लहजे के नौजवान मुफ्ती हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती फजलुर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, अगली हमारी जो मेहमान हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की महफ़िल हो और ये ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आपने इनको मुलाहिज़ा किया है। सैयदा ज़ाकिरा ज़हरा असगर, आप एडवोकेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रहमतुल्लाहि ठीक है आपकी? बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जैसे आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, बड़े अहम टॉपिक है कि जिनको हम जानते हुए भी अनजान हैं। ऐसा ही है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा। अगर मैं नमाज की नियत कर लेता हूँ और मुसल्ले पे खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं नमाज में नहीं होता, पहला सवाल, नमाज में होता ही नहीं। और दूसरा जो आज का हमारा एक अहम टॉपिक है, रमज़ान। रोज़ा रख लेते हैं लेकिन उसमें टूथपेस्ट कर सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, या जो हम इबादत करते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए, क्या हम उस इबादत को अपने मरहूमिन तक भी पहुंचा सकते हैं? क्या इसका इसाले सवाब कर सकते हैं? मुफ्ती साहब, ये तमाम टॉपिक है जिसका मैं आप दोनों से जवाब देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली अबरार साहब कि एक बार फिर आपने मुझे यहाँ मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। पहला जो आपका सवाल है कि नमाज के अंदर होते हुए हमारा दिल हाजिर नहीं होता और हम बाहर घूम रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो ये नमाज, एक हदीस में आता है कि ला सलात इल्ला बिहुदूरिल क़ल्ब, वो नमाज मुकम्मल नहीं है कि जिसमें दिल हाजिर ना हो। अब ये दिल कैसे हाजिर होगा? हम अपने जिस्म को तो, बदन को तो हाजिर कर लेते हैं नमाज में, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी सोचें, हमारी फ़िक्र वो घर में है, बाज़ार में है, कारोबार में लगी हुई है, दोस्तों में, दोस्त यारों में है, महफिल के अंदर है, क्या करना है मैंने आगे। दिल जो है वो कहीं और होता है। इस दिल को जब तक हम परवरदिगार की ज़ात के साथ जोड़ेंगे नहीं, कल्ब का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ ना करेंगे, तो ये नमाज फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन सब कैसे करें? जी, ये नमाज़ें तो हम बहुत पढ़ रहे हैं, उन नमाज़ों का कोई असर हमें हमारे अंदर नज़र नहीं आ रहा और हमारे मुल्क में और लोगों में दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? सही है। नमाजी बहुत हैं माशाअल्लाह से,
کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی، اور اللہ مزید اضافہ کرے، لیکن ان نمازوں کا اس کے جو روحانی جو فائدہ ہے یا روحانی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، اس سے ہم مستفید ہو ہی نہیں پا رہے ہیں. نہیں ہو پا رہا. اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ قلب کا تعلق جو ہے نا یہ پروردگار کے ساتھ نہیں ہے. انسان کا جو ظاہر ہے بدن وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، لیکن یہ صرف انسان ظاہر چیز کا نام نہیں ہے. انسان کا جو قلب ہے نا جسے ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، اگر اس کے آپ سگنل کاٹ دیں موبائل کے ساتھ تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. اس قلب کو اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ آپ کا بدن جو ہے یہ کام نہیں کرے گا. اس قلب کو کیسے اب اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ آپ کا دھیان نماز کے اندر ہو، آپ کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی بھی عمل ہو، آپ کی نماز، آپ کا دھیان اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا کہ آپ ذکر الہی کر کے اس قلب کے اوپر جب اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور اس کے اندر جب وہ اللہ کا نور جاتا ہے تو یہ جو بلڈ ہے یہ جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ جو نور ہوتا ہے وہ جب پورے جسم میں پھیل جاتا ہے آپ کے اندر ایسی روحانی کیفیت آتی ہے کہ آپ اپنے اس بدن یہ کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کا جو جسمانی اور روحانی تعلق ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ سبحان ہوگا. اللہ سبحان. امام علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مولا جب جنگ سے فارغ ہو جایا کرتے تھے اور اگر بدن پہ کوئی تیر لگ جاتا تو نماز کی حالت میں ہوتے اور نماز میں لوگ ہٹاتے، آپ کو کوئی علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کا جو وجود تھا وہ نرم ہو جاتا تھا. آپ کی روئے کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ تھا نا. اور اس لیے ابن ملجم نے شہید بھی نماز میں ہی کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ نماز میں نہیں ہوئے. ابن ملجم کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہم جو شیطان ہے نا، شیطان کو نہ ہم اپنے علم سے شکست دے سکتے ہیں نہ ہم اپنی عبادت سے شکست دے سکتے ہیں. علم شیطان کے پاس اتنا ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، بڑے بڑے فرشتوں کو سکھاتا رہا ہے. تو ہم اگر کہیں کہ جی میں شیطان سے کشتی اس بات میں لڑتا ہوں کہ آئے وہ بڑا عالم ہے یا میں بڑا عالم ہوں، وہ بڑا مفتی ہے یا میں بڑا مفتی ہوں، تو شیطان بہت بڑا مجتہد انسان ہے، مجتہد چیز ہے. وہ اس کو علم کے اندر نہیں ہرایا جا سکتا، نہ اسے عبادت میں ہرایا جا سکتا ہے. عبادت اس نے اتنی کی ہے کہ اس نے زمین و آسمان اور اس کے بننے سے قبل بھی اس نے وسعتوں کے اندر ایسا کوئی ذرہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کائنات کیا. کا چپا چپا میری اور آپ کی عمر کتنی ہوگی اور ہم نے زندگی میں کتنی باتیں کی ہوں گی، کتنی نمازیں پڑھیں گے ہم. جتنے سارے انسان ہیں سب کی نمازوں کو بھی ملا لیں نا عبادتوں کو، تب بھی اس کی عبادتوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ بہت یہ بڑی ہے، چیز ہے عبادت میں. اور جبکہ سب سے زیادہ فرما بردار خدا کا وہی تھا. اچھا شکست اب کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم شیطان سے ہار جائیں؟ ایک چیز ہے جہاں پر ہم شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ ہے عشق. شیطان عاشق نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب، آپ سے تو خیر سلسلہ جاری رہے گا ہی، اس کے اندر نا خدا کا نور نہیں اترا. بے شک ایسا ہی ہے. میں اس کا جواب آپ سے تو، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے، کیونکہ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، لیکن میں وقفے سے جب واپس آؤں گا تو میں جو ذاکرہ زہرا ہمارے ساتھ زہرا اصغر ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آج کا ٹاپک ناظرین کرام بہت پیارا ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں. کوئی سوال اگر آپ کے دماغ میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں تو زہرا اصغر سے ان سوالات کا جواب لیا جائے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان. اکرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور چلتے ہیں ذاکرہ زہرا کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے وقفے سے پہلے سنا، مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ قلب، جب اللہ کا نام ہم اپنے قلب میں شامل کر لیں گے، نسوں میں رس بس جائے گا، تو شاید ہم اس بارگاہ میں پہنچ پائیں. لیکن نہیں پہنچ پاتے. کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ ہم نماز میں ہوتے تو ہیں لیکن ہم نماز میں نہیں ہیں. آج کا یہ اہم ٹاپک ہے. ملاحظہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، بہت خوبصورت سوال ہے. اس کا جواب بہت وضاحت طلب ہے. کیوں ہماری عبادتوں میں وہ خضوع خشوع کیوں نہیں آتا؟
ہمارا قلب ہمارے جسم کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں خلق کیا ہے، خلق کر دیا، یہ نعمت ہے، مگر ہم اور آپ فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، نمازیں رٹی رٹائی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا تیسری میں تھے یا چوتھی میں تھے، اس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے قلب حب دنیا کا شکار ہے، ہم اور آپ غفلت کا شکار ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ وہ رب ذوالجلال کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آخری نبی جناب ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کس طرح عبادت کیا کرتے تھے کہ نماز شب ان پر واجب تھی، تمام رات وہ عبادت کیا کرتے تھے، پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ جو رحمت للعالمین ہیں، جو حبیب خدا ہیں، ان کی عبادت کا انداز ایسا ہے۔ ہم اور آپ گنہگار کیوں نہیں کرتے ایسی عبادت؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے قلب میں خدا کے علاوہ سب کچھ ہے۔ جب قلب میں اگر میں اور آپ اپنا احتساب کریں، کہیں دولت کے شکار ہیں، کہیں ہم حب دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، کہیں ہماری اولاد، کہیں ہمارے مال، ہمارے قلب میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب جو کہ بیمار ہیں، کسی کو نہیں پتا، اگر جسم بیمار ہو جائے، ہم اور آپ کتنی تک دودھ کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو اپروچ کرتے ہیں، مگر ہمیں اپنے قلب کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے قلب میں کینے کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے۔ جب ہمارا قلب ہی بیمار ہے تو ہماری عبادتوں میں خضوع اور خشوع کیسے آئے گا؟ اچھا، ایک بات اور واضح کرتی چلوں، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر انسان اپنی نماز ادا کرے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز تک اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ نماز انسان کو کمال تک لے جاتی ہے، معراج تک لے جاتی ہے، مگر ہماری نمازیں کیا ہیں؟ رٹی رٹائی ہے۔ کیوں؟ ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے تدبر نہیں کیا۔ نماز میں سورہ حمد کی تلاوت سب کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا کس کے لیے ہیں؟ عالمین کے رب کے لیے۔ مگر سوچیے ذرا، یہ لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جب اس جملے کو ادا کرتے ہیں تو کیا تشکر سے میری آنکھوں میں آنسو آئے؟ نہیں۔ کبھی تشکر سے کبھی میرا جسم کانپا ہے، کبھی لرزہ طاری ہوا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی مرتضی اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب مصلی پر آیا کرتے تھے تو جسم کانپ رہا ہوتا تھا۔ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ یا علی آپ کی یہ حالت؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا صاحب نہج البلاغہ نے، وہی دے سکتے ہیں۔ کہا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی اس نظریے سے سوچا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے مقصد کو نہیں سمجھا تو پھر ہماری عبادت میں خضوع اور خشوع کیسے آ جائے گا؟ یہ رمضان مبارک، یہ رمضان کا مہینہ ہم پروردگار کا احسان ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم نے زندگی میں اس رمضان کو حاصل کیا۔ رمضان میں روزہ فرض کیا گیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا اس طرح جیسے پچھلی امتوں پر کیا گیا، تاکہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا ہدف کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، سر پہ ٹوپی لگانی ہے رمضان میں، اور مسجدوں میں جانا ہے، افطاری بانٹنی ہے۔ فوکس کہاں ہے؟ افطار اور سحر پر ہے۔ عبادتوں کے مقصد کسی نے نہیں بیان کیے، بیان تو کیے، ہم نے سنے، مگر ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ بالکل ایسا ہی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ اور پھر پروردگار عالم اپنے بندے کو کتنی پیار سے سمجھا رہا ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھتا ہے۔ تو دیکھو، ایسا نہ سمجھنا کہ یہ صرف تم پر فرض کیے گئے، پہلے بھی ایسے ہوا ہے، پہلے بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیزگاری، حرام کاموں سے، گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ اور یہ رمضان المبارک بھی پروردگار عالم اپنے بندوں کی تربیت کر رہا ہے، کتنی پیار سے تربیت کر رہا ہے۔ 30 روزے فرض کیے گئے ہیں،
کہ جسے میں اور آپ الحمدللہ اگر ہمیں پروردگار توفیق دے اور ہم ان عبادتوں کو انجام دے اور پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول کرے، میں اور آپ ہمیں اس مقصد کو نگاہ میں رکھنا ہے کہ پہلے روزے میں ذرا اپنا احتساب تو کروں کہ میرا تقوی کس درجے پر ہے، میں ایمان کے کس درجے پر ہوں، اور پھر تیسرے درجے پر جب میں اپنا احتساب کروں اگر اس میں ارتقا نہ آئے، اس میں بلندی نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، پہلے روزے سے لے کر تیسرے روزے تک بتدریج ہمارے تقوی میں اضافہ ہونا ہے۔ اگر وہ اضافہ نہیں ہو رہا تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ روزے کی تقوی کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت مولا امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ہماری جان قربان صاحب نہج البلاغہ پر مولا نے کہا یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا مولا میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا تو نے کئی سفر کیے؟ کہا مولا بالکل میں نے کئی سفر کیے۔ کہا کبھی تو نے کوئی ایسا سفر کیا کہ جہاں راستہ بہت تنگ ہو، بہت باریک ہو؟ کہا مولا کئی ایسے سفر کیے ہیں۔ کہا اگر تیرے سامنے کبھی ایسا سفر آئے کہ جہاں راستہ باریک یعنی تنگ ہو اور تیرے جسم پر باریک لباس ہو، دائیں بائیں تیری خاردار جھاڑیاں ہوں جو کانٹے جسم پر ہوتے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہو تو کیا کرے گا؟ اس شخص نے کہا مولا میں پھونک پھونک کر قدم رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لغزش سے میں کہیں دائیں بائیں جھاڑیوں میں الجھ نہ جاؤں، گر نہ جاؤں، کہیں میرے جسم کا جو لباس ہے وہ پھٹ نہ جائے، تار نہ ہو جائے۔ کہا مولا میں آپ سے تقوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے راستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مولا نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا سن یہی تقوی ہے۔ تیرے بدن پہ جو لباس ہے باریک وہ تیرا ایمان ہے، جو دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں وہ گناہ ہیں، اور جو تیز ہوا چل رہی ہے وہ شیطان ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ میں نے اور آپ نے سوچا ہماری عبادتوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو انبیاء جو اولیاء میں ہیں، کیوں؟ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ حبیب خدا کون ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، کہ جنہیں پروردگار عالم نے معراج پر بلایا۔ ان کی عبادتوں کو دیکھیے ذرا کہ کیا عالم ہے کہ جب رسول خدا مصلی پر آتے ہیں ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی آنکھوں میں کبھی ایک آنسو آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے تدبر نہیں کیا، ہم نے بس دعا بھی کس طرح مانگتے ہیں جیسے پروردگار عالم سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ بارے ہم تو اتنی عبادتیں کر رہے ہیں اور تو ہمیں پھر بھی اسے محروم کیا ہوا ہے۔ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، شکوہ کرتے ہیں، ہمیشہ لبوں پہ شکوہ ہوتا ہے۔ جب بھی تھوڑی نمازیں زیادہ پڑھ لیں، اگر پروردگار توفیق دے نماز شب ادا کر لیں، کچھ دنوں کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہو گیا، ہم تو اتنی عبادتیں کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے، مگر ہماری عبادتوں میں وہ خضوع اور وہ خشوع نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم دور ہیں۔ بے شک پاس ہوتے اچھا نماز پڑھ کے ہم اللہ پاک پہ احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں پھر ہم نماز سجدہ کر لیا، اچھا سجدے کی حالت میں بھی دعائیں یاد کی جاتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مجھے کیا کیا دعا کرنی ہے، ایسا بھی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ گر گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن اپنے لیے، اپنے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا شکر نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے بلکتے ہیں، روتے ہیں کہ بارے لا یہ دے دے۔ جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو ہمارے تحمل برداشت ختم ہو جاتا ہے، بارے لا ہم ہی نظر نہیں آ رہے، سب کو نواز رہا ہے، ہم ہی کو نہیں دے رہا۔ یہ جو جملہ ہے، ایک سوال ہوتا ہے، پتہ نہیں ہماری کب سنے گا۔ ایگزیکٹلی یہ شرک ہے میرے خیال سے، اگر میں اپنے